बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर में हूँ मिर्जा शफीक, आपके साथ सच के साथ। आज का हमारा जो प्रोग्राम है हस्बे मामूल दीनी रूहानी मसाइल रूहानी महफिल। मेरे मेहमान हस्बे मामूल हस्बे रवायत डॉक्टर प्रोफेसर अलामा हाफिज़ुर रहमान बगदादी मद्दज़िल्लाह अली दामे बरकातहू, चेयरमैन अदारा फैज़ानुल करम लाहौर हैं। आज का हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा मुनफरद है। पहले तो हम कुछ दीनी मसाइल के बारे में बात करते थे। आज एक और बड़ी अहम बात है कि इस वक्त दुनिया भर में हमारे ऊपर बहुत से सवालात उठाए जाते हैं कि हम इस्लामी रियासतों के रहने वाले, जो नाम तो इस्लामी रियासतें कहते हैं उन्हें, हालांकि वहां पे तो हुक्मरानी तो किसी और निज़ाम की है, लेकिन हमें कहा जाता है कि आप अकलीतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। आपके मुल्कों में अकलीतें जो है उनको कुछ उनके सहूलतें नहीं मिलती। तो मैं इस सिलसिले में डॉक्टर साहब से बात करूंगा कि इस्लाम बतौर मजहब दीन इलाही हमें क्या हुक्म देता है कि हम उन अकलीतों को जो किसी भी मजहब से मुंसलिक हूं, ताल्लुक रखती हूं, अहले किताब हूं या अहले किताब ना हो, हमें बहसीयत मुसलमान उनके साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए, और हम उनको किस तरह, हम जबर नहीं, हम उनको अपने किरदार से किस तरह मुतासर करें, उनके हकूक का ख्याल कैसे रखें, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें। और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें को क्या जो तालीम दी है, क्या आज हम उस पर पूरा उतर रहे हैं? अगर हम नहीं पूरा उतरते तो इसमें कसूर हमारी शख्सियतों का है, हमारे किरदार का है, हमारे मजहब का नहीं। हमें अपने मजहब को, अपने दीन को, अपने रब और रसूल की शरीयत को दूसरों के सामने इस तरह पेश करना चाहिए कि वो भी हमसे मुतासर हों। तो चलते हैं हम डॉक्टर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा मुनफरद हो गया। पहले तो हम लोग दीनी मसाइल पे थे, रमज़ान पे थे, कुरान पे थे, इबादत पे थे, आपने माशाल्लाह। तो आज मुझे कुछ थोड़ा सा मुख्तलफ किया कि मैंने बहुत सी जगह पढ़ता हूँ कि हमारे यहाँ मशहूर हो जाता है जी कि किसी कब्जा माफिया ने क्रिश्चियंस की कॉलोनी पे कब्जा करने के लिए, ज़मीन पे कब्जा करने के लिए उनके घर जला दिए। हालांकि वो एक दंगा मश्ती है, लेकिन जब बैरूनी दुनिया में होता है तो वहां पे तो ये होता है कि जी ये वहां पे अपनी जो मिनॉरिटीज हैं उनके साथ ये हो रहा है। इसी तरह जब हम सिंध में सुनते हैं कि कोई पीर साहब है या कोई आलम दीन है, तो वो 14 साल की किसी हिंदू लड़की का शादी करा देते हैं, तो कहते हैं ये खुद मुसलमान होगी। अब वो लोग सवाल उठाते हैं ये मुसलमान लड़के क्यों नहीं होते? हम पे बड़ा सवाल होता है। अब हम उनको जवाब जो मर्जी दे, वो कहेंगे जी ये क्या बात है कि आपकी खवातीन को ही मुसलमान करते हैं। फिर हम जब कभी सोचते देखते हैं कि खबर आती है कि जी वो एक हिंदू था या एक कादियानी था, एक उनकी जो वो इबादत गाह है उसके ऊपर उसको ये कर दिया, तो हमें पता है, हम कहते हैं जी देखें वो हमारे आइन में 1974 में ये हुआ। कहने लगे जी ठीक है हुआ, लेकिन उनको इंसानियत के हक से रहने का हक है। फिर हम कहते हैं जी वो ऐसे भाई आप उनकी इबादत गाह क्यों गिराते हैं, जब आपके दीन में कहा गया कि जो गैर मुस्लिम हैं उनकी इबादत गाहों को अगर कोई जंग भी हो तो गिराना नहीं, उनके बच्चों और बूढ़ों के साथ कोई ऐसा नहीं करना, जो मर्द इस काबिल हों जो लड़ाई करते हैं आपके साथ उनके साथ कताल करें। तो हम आपसे आज बात करते हैं। आपने हमें थोड़ा सा हमारे नाजरीन को और हमने एक बैनुल अक़वामी दुनिया को पैगाम देना है कि हम हमारा असल मजहब जो है वो ये है, हम उस पर अगर हमारा किरदार गलत है तो उसमें मजहब का कसूर नहीं है। जनाब अस्सलाम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने नहायत ही अहम मौजू, जिसका दौर हाजिर में बहुत ही ज़्यादा ये अहमियत का हामिल मौजू है, इसके बारे में तवज्जो होनी चाहिए। चूँकि इस वक्त अमन वाला ज़माना है, लेकिन अमन में हम रह नहीं रहे, और जितना भी नक्शे अमन का मामला है वो सारे का सारा उसका बोझ मुसलमानों पर पड़ गया है। जबकि इस्लाम ने जिस जो अपने नाम के एतबार से, यानी इस्लाम का लुग़वन माना ही सलामती है, जो कि अपने नाम के लिहाज से
لوگوں کو پیام امن کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو پیام امن کی طرف لاتا ہے، سوسائٹی اور معاشرے میں امن پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی کے چاہنے والے، اسی کے ماننے والے آج ایک ایسے روپ میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ جیسے یہ بہت بڑے ظالم ہیں، دہشت گرد ہے۔ بالکل بالکل۔ دیکھیں سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، اس کا آخری ایک کچھ آیات ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ جی، یعنی یہ سب سے پہلے جملہ کن کو کہا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جی، کہ آپ ایمان اور اہل ایمان بھی آپ کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں، کس پر؟ جو سابقہ نبی گزری ہے۔ بالکل۔ کل آمن، کل آمن باللہ وملائکتہ، تمام ملائکہ، وکتبہ، تمام کتب۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ تورات، زبور، انجیل، یہ 3-4 نام تو ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اگر کسی زمین کے خطے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور شخص بھی صحف انبیاء پر عمل پیرا ہے، ہم اس کو مانیں گے، کیونکہ لفظ ہے کتب ہی و رسول ہی، رسولوں پر۔ تقریباً ہمارے سامنے چند 100 کے قریب رسول ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں ملتا ہے، لیکن اگر ہمیں زمین کے کسی خطے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر فلاں رسول کی پیروی ہو رہی ہے، تو ہم باؤنڈ ہیں اس رسول کو ماننے کے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہمیں کیا ایڈوائس دی گئی؟ ہمیں ایڈوائس دی گئی لا نفرق بین احد من رسول، لا نفرق بین، ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کریں گے۔ یعنی تفریق کیا ہوتی ہے؟ ہم کہیں گے جی یہ رسول اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے کم تر ہے، یہ نہیں کہیں گے۔ تمام رسل من جانب اللہ ہیں، تمام رسل کا کام امت کو اصلاح کی طرف لے کر آنا ہے۔ تمام، اچھا اس سے بھی اہم بات جو ہے، عبادات کے ساتھ ساتھ ہر مذہب نے، چاہے وہ تورات کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ زبور کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ انجیل کے ماننے والے ہیں، ہر کتاب نے اپنے نبی کے ساتھ جو دعوت دی ہے وہ اخلاقیات کی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، کسی مذہب نے نہیں کہا شراب پیو، کسی مذہب نے نہیں کہا قتل کرو، کسی مذہب نے نہیں کہا کہ جناب ناپ تول میں کمی کرو، کسی نے نہیں کہا چرس اور بھنگ پیو۔ بالکل۔ ہر مذہب نے اخلاقیات کا بہترین درس دیا ہے، اور ان میں کامل ترین جو درس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ خلق عظیم کیا ہے؟ خلق یہ تو نہیں کہ اچھے طریقے سے آپ کا مل لینا یہ اخلاق ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ کوئی ظلم کی انتہا کر دے، آپ شفقت کی انتہا کر دیں۔ اخلاق یہ ہے کہ کوئی آپ کو ٹیز کرتا رہے، آپ اس کی تعریف کرتے رہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ کوئی آپ کو حق سے محروم کرے، آپ اس کو حق دیتے رہیں۔ سل من قطع کا وَأَعْطِي مَنْ حَرَمَ کا، جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے، یہ حدیث ہے، جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے اسے جوڑ، اور جو تجھے محروم کرتا ہے اسے عطا کر۔ یعنی اس انداز سے معاشرے کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ معاشرے کے اندر اعتدال آ جائے، رواداری آ جائے، مساوات آ جائے، اخلاق حسنہ آ جائے، کردار آ جائے، اور معاشرہ ایک نئے طریقے سے لوگوں کے ساتھ چلنا پھرنا، بیٹھنا، کھڑے ہونا سیکھ جائے۔ آپ یہ دیکھیے، اسلامی معاشرے کے اندر اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، آپ کے نبی کو نہیں مانتا، اسلام نے تو اس کے ساتھ بھی اچھے رویے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو کہا ہی نہیں کہ پڑوسی کو اٹھا کر باہر پھینک دو، بلکہ کہا ہے کہ آپ کچھ پکا رہے ہو تو اس کو جا کر اس کے گھر میں دے کر آؤ۔ بڑے بڑے مشہور واقعات ایسے ہیں جس کے اندر اسلام نے غیر مسلم کے ساتھ بہترین سلوک کیا، حتیٰ کہ غیر مسلم لوگوں نے مسلمانوں کو تنگ بھی کیا اپنی بستیوں میں، لیکن پھر بھی انہوں نے رواداری کا درس دیا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آپ مبعوث ہوئے، 13 سال مکے کے اندر رہے،
اور 13 سال ان لوگوں کے ساتھ آپ رہے جو مطلقاً غیر مسلم تھے. غیر مسلم کے علاوہ وہ لوگ آپ کو تنگ کرتے تھے. بالکل آپ نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا, بے کوئی ریئیکشن نہیں کیا. اگر آپ حکم دیتے, میں کئی مرتبہ یہ سوچتا ہوں کہ حضرت بلال بڑے مضبوط شڈول جسم کے مالک تھے, آپ کہتے ایک مکہ کسی کو مار دو تو وہ بندہ آگے سے زندہ رہتا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے, گلے میں زنجیر ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے, جسم کے اوپر پتھر رکھ کر پسینے سے آگ بجھتی تھی. مرزا صاحب اہم ترین بات کہ حضرت بلال کو جب انگاروں میں یا دھوپ میں رکھتے تھے تو جو پسینہ گرتا تھا نا اس سے وہ آگ کے کولے بجھتے تھے. ایک معمولی بات نہیں ہے. لیکن اٹھ کر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اپنے مالک کو 2-3 تھپڑ رسید کر دیے. کیوں؟ حکم رسول نہیں تھا. یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام نے کہا, اسلام نے کب کہا؟ اگر اسلام کہنے والا ہوتا تو سب سے پہلے آپ بلال کو کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر اسلام کہنے والے ہوتے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو جن کے اوپر ظلم بربریت بپا تھی آپ کہتے سب کو رگڑتے جاؤ, کلمہ پڑھتے جاؤ اور رگڑتے جاؤ, جو نہیں پڑھتا اس کو مارتے جاؤ. کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا, بلکہ یہاں تک واقعات ملتے ہیں کہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرتے تھے تو انگلیاں کانوں میں ڈالتے تھے. کیوں؟ کہتے تھے کہ آپ کی گفتگو میں اتنا مٹھاس ہے جو بھی سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے, فریفتہ ہو جاتا ہے, انہی کا ہو جاتا ہے, گرویدہ ہو جاتا ہے. تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر گزرتے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس پیغمبر نے امت کو اتنا بڑا پیغام دیا, پھر خطبہ حجت الوداع میں آپ نے ایسا کرائٹیریا دیا کہ کمال ہی کر دی. جب آپ نے کہا کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, امیر کو غریب پر, غریب کو امیر پر, قریب کو دور پر, دور کو قریب, کوئی برتری نہیں. اگرچہ یہ پیغام امت مسلمہ کو دیا جا رہا تھا, لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کرائٹیریا کیا متعین کیا, مساوات کا کرائٹیریا متعین کیا, آپ نے انسانیت کا کرائٹیریا مقرر کیا. پھر آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مت سمجھنا کہ افریقہ کا جو رہنے والا کالا انسان ہے اس کی کوئی قدر نہیں, اور مت سمجھنا کہ یورپ کا جو خوبصورت ترین نوجوان ہے اس کی برتری ہوگی. نہیں, برتری جب بھی ہوگی تقوی کی بنیاد پر ہوگی. اب یہاں اس خطبے کے اندر آپ دیکھیں تقوی کا مطلب تو احتیاط ہے نا. تقوی کی تعریف جب آپ کریں گے تو اس میں یہ تو نظر نہیں آئے گا کہ نماز کا حکم دیا گیا, روزے کا حکم دیا گیا, زکوٰۃ کا. تقوی تو احتیاط کا حکم ہے, کہ آپ نے اپنا ایٹیچیوڈ, اپنا اخلاق, اپنا رویہ کیسے قوم کے سامنے پیش کیا. تو پھر ایک اور بات ہے کہ ہمیں یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر رسول ہے. قرآن نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے پیارے محبوب آپ لوگوں کو کہہ دو, لوگوں کو. قل یا ایھا المسلمین نہیں, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اس کا مطلب ہے کہ زمین کے کناروں تک حضور کی نبوت اور رسالت ہے, سمندروں کے کناروں تک حضور کی نبوت اور رسالت ہے, آسمان کے جو کنارے ہیں ان تک حضور کی نبوت اور رسالت ہے. تو اب اتنی بڑی امت ہو اور اس کا رویہ اتنا گھٹیا ہو جائے کہ بات بات پر لڑائی, بات بات پر گولی, بات بات پر کفر کے فتوے, بات بات پر ایک دوسرے کو پسند نہ کرنا, بات بات پر لوگوں کے لیے نقص امن پیدا کرنا, یہ پھر یہ امت نہیں کر سکتی. یہ کوئی بہروپیہ اس امت میں داخل ہو کر اس امت کو بدنام کر رہی ہے. بنیادی طور پر یہ امت اس کا کاز یہ نہیں ہے. ہمیں اس لحاظ سے پریچ کرنا پڑے گی, ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا بھئی ہم مسلمان یہ نہیں کر رہے. یہ ہماری صفوں میں کوئی گھسے ہوئے ہیں جنہوں نے روپ مسلمانوں والے اپنا کر وہ ہماری جماعتوں کو ڈسٹرب کر رہی ہیں, ہماری یونٹی کو خراب کر رہے ہیں. جو ہم نے پیغام دیا تھا نسل انسانی کو, اس پیغام کے اگینسٹ وہ چل رہی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ جاتے ہیں, تشریف لے کر جاتے ہیں, تو وہاں پر آپ سب سے پہلے ایک معاہدہ قائم کرتے ہیں, میثاق مدینہ جس ہے, یہودیوں کے ساتھ. یہودیوں کے ساتھ. اچھا, نہ صرف یہودیوں کے ساتھ, ہم تو لکھنے والے لکھتے ہیں صرف یہودی, بلکہ میں اس کے بارے میں مزید جو میری ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو میثاق مدینہ قائم کیا تھا اس علاقے کے قرب و جوار کے دیگر قبائل کے ساتھ کی. اچھا,
ہم تو صرف یہود کو لیتے ہیں، نہیں، جی جی عیسائی بھی تھے اس میں دیگر قبائل بھی تھے، چھوٹے چھوٹے جن کو آج کل ہم ڈوکے کہتے ہیں، جی جی وہ بڑے بڑے قبائل، وہ چھوٹے چھوٹے قبائل، سب سے آپ نے میثاق قائم کیا. اور اس میثاق کی بنیاد کیا ہے؟ اب ذرا سوچیے، جی کیا اس میثاق کی بنیاد یہ تھا کہ رسول کریم نے فرمایا کہ اذان ہوگی آپ نے سب نے نماز پڑھنی ہے؟ کیا اس میثاق کی یہ دعوت تھی کہ آپ نے فرمایا تھا ہم روزے رکھیں گے، آپ نے بھی روزے رکھنے؟ میثاق کی دعوت کیا تھی؟ یہ پیغام یورپ کے لیے بھی ہے، ہندوستان کے لیے بھی ہے. میثاق کی پہلی جو شک تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہماری اس اسٹیٹ کے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم متفق ہو کر اس اسٹیٹ کا دفاع کریں گے. اب اگر وہ پاکستان کے اندر اقلیت میں رہ رہی ہیں، ان کے اوپر یہ قانون لاگو ہوتا ہے. اگر مسلمان کسی اور ملک میں اقلیت میں رہ رہی ہیں تو ان پر بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے. کون سا؟ کہ وہ اس ملک کا دفاع کریں گے، اس کے لا کی وائلیشن نہیں کریں گے، اس کے لا کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، وہاں کوئی ایجوٹیشن نہیں چلائیں گے، وہاں دہشت گردی نہیں پھیلائیں گے. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ نے اجتماعی طور پر اس ملک کے دفاع کے لیے جدوجہد کرنی ہے. یہی اقلیت جو ہے وہ یہاں پر بھی ہے. اب جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، خلفائے راشدین آپ کے سامنے، اگر خلفائے راشدین علاقوں کو فتح کرتے کرتے مذہبی مقاموں کو منہدم کر دیتے تو کیا آج کم سے کم اور نہ صحیح دور فاروق کا کوئی واقعہ سنا دیں، کیا آج کوئی اور غیر مسلم غیر مذہب زندہ رہتا؟ اگر مسلمانوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ، یعنی آپ یہ دیکھیں خلافت عثمانیہ کو لیں 600 سال حکومت نہیں، اندلس کو لے لیں کتنے 100 سال حکومت کی، ہندوستان کو لے لیں کتنے 100 سال تک مسلمانوں نے کنٹینیو حکومت کی، اس کے باوجود جرنیل محمود غزنی کو دیکھ لیں اسلام، لیکن انہوں نے صرف ان لوگوں کو تحت کیا جنہوں نے شر پھیلایا، جنہوں نے کہا کہ ہم اپنی عبادت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ماتحت ہیں، ہم اپنی جان مال کوئی شر نہیں پھیلائیں گے، وہ چلتے رہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج اس صدی میں 21ویں صدی میں اور 1442 ہجری جا رہا ہے، آج بھی دنیا کے کونے کونے پہ مندر بھی موجود، مسجد بھی موجود، اور اس کے علاوہ چرچ بھی موجود، اور کئی اور مذاہب کے معبد خانے بھی موجود ہیں. لیکن ڈاکٹر تو صاحب کیسے آپ کہیں گے کہ اسلام نے ان کو جناب، اسلام کے علاوہ ان مذہبوں نے بھی جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ہاں بھی جو منافق ہے اس کی سزا موت ہے. اسلام کے علاوہ انہوں نے بھی منافقوں کی، جس کو انہوں نے اپنے لفظوں میں غدار کہا. ہم نے منافق کہا، اسلام نے منافق کہا، انہوں نے اپنے لفظوں میں غدار کہا کہ جنہوں نے ان کے مذہب کے ساتھ غداری کی، ان کے وطن کے ساتھ غداری کی، انہوں نے اس کو قلع کما کر لیکن دیا. ڈاکٹر صاحب ایک عرض ہے جی جی عرض ہے اسی طرح جی ہمارے ہاں بھی یہ چیز موجود ہے. ایک عرض ہے جی جی کہ آپ نے جیسے فرمایا مغلیہ دور بھی حکومت رہی 600 سال، ہندوستان پہ رہی، بر صغیر پہ رہی، خلافت عثمانیہ رہی، اس کے بعد اوق بہت امپیریل رہے. اس سے پہلے خلافت جو راشدہ کا دور تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22,000 مربع میل بہت بڑا رقبہ ہے. اور حتیٰ کہ جیسا کہ پچھلی سپیچ میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ جب آپ یعنی بیت المقدس میں داخل ہوئے تو آپ اونٹنی کے مہار پکڑ کے چل رہے تھے اور جو غلام تھا وہ بیٹھا ہوا تھا. تو جب ان پادریوں نے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو کتابیں ہیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ عدل اور انصاف کے لوگ ہیں. اور اس کے بعد حتیٰ کہ ایک واقعہ ہے کہ عمر فاروق کا وقت نماز کا آیا تو اس پادری نے کہا کہ آپ اسی چرچ کے اندر نماز پڑھ لیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے پتا ہے کہ میرے جو امت ہماری ہے یہ نہ ہو کہ کل اسی بنا کے کہ عمر فاروق نے نماز پڑھی تھی چرچ ہٹا دیں. تو انہوں نے باہر جا کے پڑھی اور اس ٹیلے پہ آج بھی مسجد عمر ہے. بات یہ ہے یہ بر صغیر میں ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، دیکھیں ہمارے پڑوس میں ایران بھی ایک ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ان کا ہمارا مسلک علیحدہ ہے، وہ اہل تشیع ہیں، ہم حنفی ہیں. افغانستان بھی ہے ملک ساتھ ہمارے، ترکی بھی ہے، اور یہ اسلامی ملک ہیں. عراق ہے، اور ماشاءاللہ آپ تو خیر عراق سے تو آپ کے ایک روحانی نسبت ہے. شام ہے. ان ملکوں میں وہ مسائل کیوں نہیں پیدا ہوتے جو ہمارے ہاں بن جاتے ہیں؟
ہمارے ہاں ابھی 1974 کے قائن میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. اب بس ختم. آپ ہم لوگ سمجھے بھائی غیر مسلم ہے, بس ختم بات ہوگی. اب ہم آئے دن میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ہے نا, اگر آپ بھی کسی کو اچھی بات بتا دیں نا یار کہ دیکھو ان کو نہ ایسے کرو, بس ٹھیک ہے یہ, تو ممکن ہے آپ پہ بھی کوئی فتویٰ لگ جائے. اب تو سیاستدانوں نے یہ کیا کہ جو سیاسی مخالف ہوتا ہے اس کو کوئی ایسا پہلے جو ہم بچے تھے نا تو اہل سنت و جماعت اور اہل وہ سلفی جو جماعت ہے ان کے معاملے ہوتے تھے تو بس یہ وابی ہے, بات تھوڑی سی تھی, یہ دیوبند ہے, یہ شیعہ, بس ختم ہوگی. وہ گھوڑا نکلتا تھا تو سارے دیکھنے چلے جاتے تھے, نیاز کھانے چاول ملتے, وہ عید میلاد النبی کا جلوس ہوتا تھا تو سارے ہی آتے تھے, سبیل لگی ہوتی تھی, سارے پیتے تھے. اب تو بات بہت آگے چلی گئی ہے. اب تو سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے گندے الفاظ نکالے جاتے ہیں, شیعہ سنی کے خلاف, سنی شیعہ کے خلاف. پتہ ہے حکومت کدھر ہے, ریاست کدھر ہے, ریاست کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس معاملے میں, ان معاملوں میں پابندی کیسے لگنی چاہیے؟ جی میں اس بارے میں جو میرے اپنے تحفظات ہیں وہ اگرچہ مختلف ہیں. میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا خطہ تھا, جی اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا, جی پاکستان کی شکل میں ہو گیا, ٹھیک ہے, ایک نظریہ کے اوپر قائم ہو گیا. پھر پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہوا. وہ کیوں الگ ہوا؟ وہ نظریے کے اوپر نہیں الگ ہوا, وہ اپنی وہ سیاسی یا اپنی علاقائی عصبیت کی بنا کہ ہمارے حقوق پائمال ہوئے, بنگالی ہیں لہٰذا ہم الگ ہوئے. جبکہ ابھی بھی انڈیا کے اندر تامل, ناڈو اور کئی ایسی قومیں موجود ہیں اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے, وہ بھی چاہیں تو کسی وقت بھی الگ ہو سکتے ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے. یہاں پر دو مکتبہ فکر سب سے پہلے اپنے پہ, اور دونوں کا تعلق آج بھی ہندوستان سے ہے. دیوبند یہ گاؤں کا نام ہے. جی ہماری ایک مذہب, آج دیوبند ایک مذہب کی شکل اختیار کر گیا, ایک مکتبہ فکر کی شکل اختیار کر گیا, ایک تھنک اور سوچ کی شکل اختیار کر گیا. مجھے آج بھی بتائیے, ان سے پوچھیں کہ دیوبند کسی شخصیت کا نام ہے, دیوبند کسی سوچ کا نام ہے, دیوبند کسی فکر کا نام ہے. اسی طرح بریلی بھی ایک شہر ہے, بریلی بھی ایک گاؤں ہے. اس میں دونوں ہستیاں مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ تعالی علیہ, اور ادھر بریلوی کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحم اللہ تعالی علیہ رہتے تھے, عالم تھے. اس کے علاوہ ندوۃ العلماء کے تھے, دارالمصنفین کے تھے, علی گڑھ یونیورسٹی کے تھے. علی گڑھ یونیورسٹی سے بڑے فارغ ہوئے. جب شروع میں ہوا تو پرائمری اسکول تھا, پھر یونیورسٹی بن گئی, اور یونیورسٹی سے بڑے بڑے اسکالر باہر آئے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اب جہاں پر ہمارا اختلاف ہوا وہ تھا سیاسی اختلاف چل رہا تھا, تو چلتے چلتے بیچ میں اسکالرز آ گئے, دیوبند کے بھی اور بریلویوں کے بھی. دیوبندیوں نے دیکھا کہ ہم نے فتویٰ دیا تو انہوں نے کہا تو بابی ہے, تو بریلویوں کہہ دیا, انہوں نے کہا یہ بدعتی ہے. یعنی کسی کو ہم نے بدعت کے نام سے باہر کر دیا, کسی کو مشرک کے نام سے ہم نے باہر کر دیا. یعنی ایک مسلمان جو ہے اس کو کافر تو کہتا ہے یہ مسلمان ہے, لیکن مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اللہ, اب آپ یہ بتائیے, تو یہ المیہ کس کا ہے؟ یہ سب سے زیادہ المیہ اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہوا ہے. باہر کے عرب کے ملکوں میں اس نوعیت کا نہیں دوا ایک ہی بات ہے, یا مشرک یا مسلمان یا اہل کتاب. یہاں پر تو ایسی تعداد بنی کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. کوئی کہہ رہا ہے جی میں فلاں مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں, کوئی ادھر سے گاؤں سے نکلتا ہے, کوئی ادھر سے نکلتا ہے. یعنی یونٹی کو توڑ کر رکھ دیا, یونٹی کو پارا کر کے رکھ دیا. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی شناخت اور پہچان شروع ہوتی ہے مسلمان سے, پھر حنفی سے, پھر حنفیت کے بعد بریلوی سے, پھر حیاتی اور مماتی سے. یہ آپ کی شناخت ہے, یہ پہچان ہے. ہماری شناخت صرف دو ہی ہونی چاہیے, یا ہم مسلمان ہیں یا ہم پاکستانی, یا ہم مسلمان ہیں یا ہم مکہ میں رہتے ہیں, یا مسلمان ہیں یا مدینہ میں رہتے ہیں. ہماری یہ شناخت ہے کہ ریزیڈنس کے لحاظ سے ہمارا علاقہ فلاں ہے, اور مذہب کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے اس حد تک ہم نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے کہ اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ میں مسلمان ہوں, کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں. اگر آپ کہہ دیں میں بریلوی ہوں تو ہر بندہ مانے گا, میں اہل حدیث ہوں ہر بندہ مانے گا, میں دیوبندی ہوں ہر بندہ مانے گا. ہر بندہ اس پہلو کے اوپر آئے گا کہ آپ کیا ہیں, آپ کیا ہیں, ہر بندہ اس پہلو پر آئے گا. لیکن اس پہلو پر کوئی بھی نہیں آتا کہ ہم تو مسلمان ہیں.
ہم تو اسلام کے مطابق زندگی کو گزارنی ہے۔ اس کیفیت نے سب سے زیادہ بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کو ڈیمیج کیا ہے۔ اغیار کی طاقتوں نے اس پہلو سے مسلمانوں کو ڈسٹرب کیا ہے۔ آج بھی اگر ہم یکسوئی کے ساتھ یکجا ہو کر اپنے کاز پر کام کریں، یقین جانیے ہم دنیا کے اندر ایک امن کا پیغام لے کر آئیں گے۔ آج ہماری ڈسکس کیا ہونی چاہیے؟ ہم وہ معاشی نظام لوگوں کو بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کے اندر پناہ ہے۔ آج ہم وہ سیاسی نظام لوگوں کو انٹروڈیوس کروائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس میں بقا ہے، اس میں امن ہے۔ آج ہم قانون کی بالادستی وہ بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، آج ہم کامیاب ہو جائیں گے، ترقی کر جائیں گے۔ لیکن نہ ہمارے ہاں قانون منظم ہے، نہ ہمارے یہاں انصاف منظم ہے، نہ ہمارے یہاں سیاست منظم ہے، نہ ہمارے یہاں معیشت منظم ہے، نہ ہماری اخلاقیات۔ ہم تو ٹکڑوں میں اس حد تک بٹ چکے ہیں کہ اخلاق کا جو پہلا درس ہے ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور ہم کیا کریں گے؟ آپ ایک اور آج کل ایک چیز ہے، آپ کسی مکتبہ فکر کو پکڑ لیں، اتنا غصہ اس کو نظام کے اوپر نہیں آئے گا جتنا غصہ اس کو آئے گا کہ آپ اس کے اکابر کے خلاف بات کر لیں۔ یعنی ہماری ایفیلیشن اتنی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، اس کو کہتے ہیں شخصیت پرستی۔ شخصیت پرستی کے اندر ہم اس حد تک ڈیمیج ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی شخصیت کے دائرے سے باہر نہیں کرتے۔ حالانکہ شخصیت اگر ہمیں کرنی چاہیے پرستی تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کوئی شخصیت اس قابل نہیں جس کو فالو کیا جائے سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک اور ہم اپنی گفتگو آپ نے کہا تھا کہ کرنی ہے، اس کا دوسرا ایک پورشن میں نے آپ سے بات کرنی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، جد امجد۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ میں بڑا شارٹ آپ کو ایک پوائنٹ دینے لگا ہوں۔ جی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق علیہ السلام یہ پیغمبر تھے، ان کا بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 12 13 بیٹے تھے، جس میں یوسف علیہ السلام، بنیامین اور اس کے علاوہ 11 بیٹے الگ یہودا وغیرہ تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ اگر آپ اردو میں کریں گے تو اللہ کا بندہ، اور اگر آپ عربی میں کریں گے تو اس کا معنی عبداللہ بنتا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجائے یہ کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل کی اولاد، چونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے پروان چڑھا۔ یہ جتنا بھی خطہ تھا، فلسطین کا، عراق کا، مصر کا، یہ یروشلم، ان سارے خطوں کے قرب و جوار میں یہ انبیاء یہاں پر موجود تھے۔ دوسرے بیٹے تھے ان کے اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام حجاز کے اندر پروان چڑھے۔ اب جو بنی اسرائیل کا تسلسل نبوت تھا نا، اس کی جو آخری کڑی ہے جس کو لاسٹ پروفٹ کہیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ آخری نبی ہے بنی اسرائیل کے، اور اس کی بنیاد وہی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد کل نبوت کی آخری نبی، کل نبوت کی، وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بنو اسماعیل سے تعلق رکھنے والے۔ کیونکہ قرآن نے ایک تو میں نے ابھی آیت پڑھی قل یا ایھا الناس، قرآن نے ایک اور آیت فرمائی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بھیجا ہے۔ خوشخبری کس کی؟ جنت کی۔ ڈرانا کس سے؟ دوزخ سے۔ پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، پورے جب تمام جہانوں تو جب پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کا پیغام ایک علاقے کے لیے ہو، ایک وقت کے لیے ہو، ایک زمانے کے لیے ہو، کچھ لوگوں کے لیے ہو، کچھ وطن کے لیے ہو؟ آپ کا تو عالمگیر پیغام ہے، اور اسلام عالمگیر مذہب ہے، آفاقی مذہب ہے۔ تو پھر میں یہ کہتا ہوں ہماری توحید آفاقی، ہمارا پیغمبر آفاقی، اور ہمارا قرآن بھی آفاقی۔ اس کے اندر سب سو جاتے ہیں اور ہم سب کا ادب کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں بنی اسرائیل کی اولاد کی عزت کریں گے؟ ہم کیوں نہیں ان انبیاء کی عزت کریں گے کہ جب کہ وہ ہمارے
پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد تھے. ہم کیوں نہیں ان کا احترام کریں گے؟ جب ہم حضور علیہ السلام کا احترام کر رہے ہیں تو ان ہستیوں کا کیوں نہیں کریں گے؟ لہٰذا ہماری ان کے ساتھ کوئی کسی نوعیت کی جنگ نہیں. کب جنگ ہوگی؟ جب ہمارے اگینسٹ وہ ہمیں ہماری یونٹی کو خراب کریں گے، نفاق کی حد تک جائیں گے، یا ہماری قرآن پاک یا نبی علیہ السلام کی اہانت کی جائے گی، پھر ہماری جنگ ہوگی. اب ڈاکٹر صاحب ورنہ جی آپ بات کریں پہلے. ورنہ تو وہ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو احترام کرتے ہیں، ہم ان کو عزت دیتے ہیں. کیا نبی علیہ السلام نے غیر مسلم آیا کرتے تھے، یہودی آتے تھے، عیسائی آتے تھے، آپ تو ادب کے ساتھ بھی ملے ہیں ان سرداروں کو. آپ نے اپنی کملی مبارک اتار کر ان سرداروں کو بٹھایا ہے اپنی چادر کے اوپر، فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ان کا احترام کرو. تو میرے آقا علیہ السلام یہاں تک بھی کہا کہ کسی کے خدا کو برا نہ کہو، مبادا کہ وہ تمہارے حقیقی خدا کو برا کہیں. کرائٹیریا تو اتنا مضبوط ہمیں بتا دیا گیا. اب پریچ کس نے کرنی تھی؟ ہمارے مبلغین نے کرنی تھی، ہمارے واعظین نے کرنی تھی. انہوں نے لوگوں کو اویئرنس دینی تھی کہ دیکھو ہم امن والے لوگ ہیں، ہم لوگوں کے اندر اب جو زمانہ ہے یہ زمانہ بھی امن کا پیغام دینے والا ہے، یہ زمانہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والا ہے. اب مجھے بتائیں، آپ یورپ میں رہتے ہیں، آپ کیسے یورپ کے سارے نظام کو تو آپ پسند کریں اور باقی کئی چیزوں کو آپ پسند نہ کریں؟ کس نے اختیار دیا کہ آپ ان کے قانون کے پابند ہیں، باؤنڈ ہے ان کے قانون کے مطابق چلنے کی؟ اسی طرح اگر ان کا کوئی بندہ ہے وہ ہمارے ملک میں رہ رہا ہے تو وہ پابند ہے ہمارے قانون کی پاسداری کرنے کا. بالکل تب نظام قائم ہوتا ہے نا. جی تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا بیت رہا. لیکن یہ ایک پوری ایک عرض ہے، ایک سوال آ گیا ابھی آپ کی گفتگو سے. ایک مجھے ہمارے ہاں جو ہمارے مبلغین کی جس طرح آپ نے بات فرمائی، ہمارے مبلغ کا معنی تو ہوتا ہے تبلیغ کرنا، پیغام پہنچانا، ایک میسج دینا، آگے لوگوں کو اس پہ واضح کرنا. میں ایک بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کی ان کے ساتھ ملاقات بھی ہے، عالم ہیں بہت بڑے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت و احترام دے. مطلب ان کے بہت سے جو ہیں لوگ. ایک تو انہیں پیچھے آئے سے کچھ عرصہ پہلے جیل میں بھی رہے ہیں. ان کو اپنوں ہی نے ان کو توہین صحابہ اور توہین امہات المومنین اور توہین پہ وہ بیچارے کافی عرصہ رہے جیل میں، پھر وہ واپس آئے. اور میں نے ان کی وہ پوری سپیچ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنی. جب قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جو نبی کی ازواج ہیں یہ امہات، تو آپ کی مائیں ہیں. اب کئی دفعہ معاملات ایسے تھے کہ بات بندہ نکالتا ہے، اس سے اٹھتی ہے بات، والدہ کے ساتھ بھی بندہ کوئی نہ کوئی ڈسکس کرتا ہے. تو انہوں نے مجھے تو کوئی سمجھ نہ لگی کہ انہوں نے کیا کہا، کیوں ان کے اوپر اتنا بڑا طوفان بدتمیزی ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے مولوی اٹھ کے گالیاں دینے شروع ہو گئے. عدم برداشت. ہم جس پہ ابھی کل ایک کوئی خاتون ہے، وہ ٹک ٹاکر ہے، جنت نام ہے ان کا. انہوں نے کئی کرسچنز کی جو سلیب نہیں ہوتی وہ کہیں وہ پینٹ کے ساتھ باندھ کے لٹکائی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کے اوپر ایک پرچہ درج کرا دیا عیسائیوں نے. اب اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ پہلے عیسائیوں کے پرچے، اب وہ ایک پاکستان کے اندر ایک ایسے بہانہ بن گیا کہ میری ڈاکٹر بغدادی صاحب کے ساتھ ذاتی چپکلش بھی ہے نا تو میں گواہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کہتے جی وہ ڈاکٹر صاحب نے یہ مجھے جی خود کہا ہے، جی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں. اور ہمارے ہاں تو عدالتوں میں اللہ کو حاضر ناظر قرآن ہاتھ پہ پکڑے جھوٹی گواہی دیتے تھے 2 مرلے جگہ پہ یا 1 مرلے پہ. تو یہ اس کو حکومت کو چاہیے نا کہ یہ چیزوں کے اوپر کوئی سدے باب کرے. جی میں وہی بات کرنے لگا تھا تو درمیان میں بات آئی. یہ وہ چیز ہے جس کو اگر حکومت ٹیک اوور کر لے، اس کو لک آفٹر کرے، مذہب کے معاملے کو، مدارس کو اور دینی انسٹیٹیوشن کو، تاکہ اس کے اندر مبلغین نکلیں نہ کہ منافرین نکلیں، کسی ایک مکتبہ فکر کے نمائندے نہ نکلیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو پھیلانے والے نکلیں. تو جب اسٹیٹ جو ہے اس کی ذمہ داری اٹھا لے گی، ان کے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھا لے گی،
وہ کبھی وائلیشن نہیں کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے ان کے نان نفقے کی ذمہ داری اسٹیٹ لے, اسٹیٹ کمیٹیاں بنائے, اسٹیٹ اسی طرح خطبہ اسٹیٹ کی طرف سے جاری ہو. اسی طرح جو لوگوں کی مختلف نوعیت کی تھاٹ کی کتابیں جس کے اندر شر انگیزی ابھرتی ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور ان کتابوں کو پروموٹ کیا جائے جس کے اندر تحقیقی مواد ہے اور ایک ایسا بورڈ تشکیل دیا جائے کہ جب تک وہ بورڈ اپروول نہیں دے گا کتاب منظر عام پر نہیں آئے گی. آج بھی آپ دیکھیں, میں نے اس دن بھی آپ سے عرض کی تھی, جو لوگ پازیٹیو گفتگو کرتے ہیں کوئی سننے کو تیار نہیں, اور جو اپنی گفتگو کے اندر گالی گلوچ کتابوں کے اندر سناب اس کے خلاف اس کی ریٹنگ آپ کو چیک کر لیں. کتابیں بکتی ہیں جی, ان کو تو بلاتے ہیں اگلے جی. تو ہماری سوسائٹی جو ہے یہ اب چلی گئی ہے مفادات کی طرف, دنیا پرستی کی طرف, اور دنیا کے حصول کی خاطر ہر وہ راستہ اختیار کرنے کو تیار ہے جو کہ اللیگل ہے. وہ راستہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے, پاکستان کی عوام کا اور عالم اسلام کا بھی نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ہاں, جن ملکوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کم سے کم ان کے ہاں مختلف فرقے نہیں ہیں, کم سے کم وہ اس سے بچے ہوئے ہیں, مختلف فرقوں سے بچے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ اب انہوں نے اور کوتاہیاں شروع کر دی. ہمارے ہاں کچھ پابندیاں ہونی چاہیے. علماء کا کام ہے بورڈ تشکیل دینا, علماء ہی کو بورڈ میں رکھا جائے, دانشور رکھے جائیں, محققین رکھے جائیں, مدبرین رکھے جائیں, صاحبان علم رکھے جائیں, صاحبان ذوق رکھے جائیں, اور وہ اس نظریے پر ہوں کہ ہم نے رضاکارانہ طور پر اسلام کی خدمت کرنی ہے. تو آپ کے سامنے سارے میٹر آ جائیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہاں سے وہ لیتے رہے, تنخواہیں لیتے رہے اور کہاں سے وہ جناب فتوے جاری کرتے رہے. اگر ان کا کام آج بھی بول رہا ہے مرزا صاحب, امام بخاری کو دیکھیں, امام مسلم کو دیکھیں, امام ترمذی کو دیکھیں, امام نسائی کو, ابن ماجہ کو, ابو داؤد کو, دار قطنی کو دیکھیں, مسند امام احمد, مسند امام اعظم ابو حنیفہ, بہیقی, ان کو دیکھیں یہ کون لوگ تھے, ان کا صدیاں بیت گئے ان کا پیغام. ہمارا کون سا آج کا کام ہے جو اگلی صدی میں جائے گا؟ ہمارا تو کوئی, ہم تو اس کام کو لے کر آگے نہیں چل سکتے جو صدیوں پہلے کام ہوا تھا, ہم تو اس کے اوپر اختلاف شروع کر دیں گے. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ اسٹیٹ اس کے اوپر انوالو ہو. جب تک ریاست اس کے اوپر انوالو نہیں ہوگی, اسٹیٹ انوالو نہیں ہوگی, اس وقت تک یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر چلتا رہے. ڈاکٹر صاحب اسٹیٹ کیا کرے کہ ابھی وہ پچھلی عید گزری ہے, 3 پہلے 2 ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا کرے, بہت بڑے ایک غیر جانبدار قسم کے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر بڑے ایک معتدل قسم کے وہ عالم ہیں, مفتی ہیں. انہوں نے چاہے وہ چاند پہ تحقیق کرتے تھے, دیکھتے تھے, تو ہماری حکومت نے ان کو بھی مطلب اس میں بڑے مسئلے کی باتیں میں وہ نہیں کرنا چاہتا, نہ ہی آپ اس معاملے میں انوالو ہوتے ہیں, تو ان کو ہٹایا. اور اس کے بعد وہ ایک نئے مولانا صاحب لے آئے. وہ ابھی آتے ہی پہلی دفعہ ہی ان کی ایک ویڈیو لیک ہو گئی کہ ان کے فون آیا. اب پہلے 2 ہوتی تھی, اس وقت 3 ہو گئی. فاٹا وال نے ایک دن پہلے کر لی, بدھ والے دن, اور پھر ادھر, اور پھر جمعے کو بھی پھر کچھ لوگوں نے عید پڑھی گجرانوالا میں, ملتان میں. تو اسٹیٹ نے ابھی ایک نیا قانون کہا ہے کہ ہر جمعے والے دن جمعے کی نماز کا جو خطبہ ہوگا وہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے ہوگا. ابھی تو خیر آرڈر ہوا ہے, نوٹیفیکیشن پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے, لیکن اس کے اوپر بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی کام ٹھیک, کوئی مطلب اگر کہاں امپلیمنٹ ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا. ہاں, حالانکہ آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ اسلامی یونیورسٹی جو فیصل مسجد ہے جی, وہاں پر باقاعدہ طور پر ریٹن ریکارڈ خطبے موجود ہیں اور پرنٹڈ خطبے موجود ہیں. اچھا, اگر علماء چاہیں, جی اگر چاہیں تو وہاں سے یہ پک کر سکتے تھے, اچھا وہیں وہ لے کر ڈیلیور کر دیے جاتے. ایک اور چیز بھی ہے, میں اس چیز کے بھی تھوڑا سا کوئی حامی نہیں ہوں کہ اسٹیٹ ہی ایک, یا تو اسٹیٹ ہو نا ایک مذہبی اسٹیٹ بن جائے, مکمل مذہبی اسٹیٹ, تو پھر وہ اپنے اس طرح کے احکامات کرے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم جی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم تو جمہوریت اور پھر اسلام, پھر 2 چیزیں, جمہوریت و اسلام, اصل جمہوریت و اسلام میں ہے کہ لوگوں کی رائے اور مشاورت سے کام کریں. ہم تو وہ کام نہیں کرتے. ہم نے کبھی سڑکیں نہیں بنانی ہے لوگوں سے پوچھ کے, ہم نے سڑکیں بنانی جس ٹھیکیدار نے ہم نے پیسے دینے ہوتے. لیکن اگر علماء حق جو ہیں, علماء دین ہیں, ان کے ساتھ ایک
ہم آہنگی یہ ہو کہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، اب رمضان کے فضائل پہ بات کریں، شوال ہے اب وہاں پہ شوال کی بات، ابھی اس کے بعد جو ہم آگے بڑھ جائیں، محرم ہے، ابھی دیکھیں نا محرم آئے گا، ہمارے ہاں کتنے بڑے مسائل بنتے ہیں، ہمارے ہاں ادھر اہل تشیع کے جلوس نکل رہے ہیں، ادھر آج کل تو اللہ تعالیٰ بڑا فضل ہے، یہ 5-7 سال کچھ اتنا بڑا کام نہیں ہوا، آج سے مجھے بڑا پہلے کا پتا ہے کہ راولپنڈی کے اندر ایک بہت بڑا تصادم ہوا تھا، بے شمار لوگ مر گئے، بہت سے زخمی ہوئے، بہت سی املاک جلائی گئی، اس میں میرا خیال ہے کہ وہ وہاں پہ وہ ہے جامعہ پتہ کیا نام ہے، مولانا غلام اللہ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ تعلیم القرآن، وہاں پہ ایک جلوس ہوا تھا. نہیں لیکن ان باتوں پہ اجتناب ہونا چاہیے. یا دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ، اگر آپ تو اسلامی کیا علماء دین، علماء جو ہیں، جو امام ہیں، خطیب ہیں، ان پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ پھر خطبہ وہی پڑھیں گے جو حکومت ان کو قانون طریقے سے بنا کے قانون بنا دے، تو پھر تو کتنا ممکن ہے؟ اگر تو حکومت قرآن اور حدیث کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ انہی کہتے ہیں کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جی اگر نظام کو آپ دیکھیں کہ جس وقت کوئی ڈاکٹر نہیں تھا تو ایک میل ڈاکٹر ہی فیمیل کو دیکھتا تھا، بالکل ایسے ہی تھا. جب وقت ڈیولپ ہوا تو فیمیل بھی اب آ گئی، بالکل اب مختلف ڈپارٹمنٹ میں بھی آ گئی. بالکل اسی طرح اگر آپ نے معاشرے کو درست کرنے کے لیے انہی لوگوں سے کام لینا ہو، میں کئی مرتبہ کہتا ہوں گٹر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا میرا صاحب، نہیں، لیکن اس سے آگ بجھ جاتی ہے، اس کو آگ بجھا سکتے ہیں آپ. بالکل کئی ایسے نظام ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے، لیکن اگر اس نظام کے ذریعے ہم کچھ کام کر لیں تو کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ کی ایک روایت رہی ہے، لیکن ان ڈکٹیٹروں کے زمانے میں کچھ اسلامی کام ہوئے ہیں، اگر ان کو ہم پروموٹ کرتے اور ہمارے علماء ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تو یقین جانیے ہم کم سے کم آدھا سفر طے کر چکے ہوتے، کیونکہ وہ دلیر تھے، ان کو اقتدار کی حوث تھی اور ہمیں چاہیے اسلام تھا. ہم ان سے اسلام کا کام لے لیتے، وہ جو مرضی کرتے رہتے. لیکن علماء نے کیا کیا؟ مثلا ایک ایسے ڈکٹیٹر کی بات ہے، وردی اتارو، وردی اتارو. اچھا وردی اتر کے جب کیا ہوا؟ میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ آپ ان کی وردی رہنے دیں، انہیں کہیں اس وردی کے اوپر ایک اور وردی پہن لیں، لیکن آپ اسلامی نظام کو نافذ کر دیں، کم سے کم اس کی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا دیں، ایک سسٹم بنا دیں. کچھ بھی نہیں بن سکا. یہ وردی اتارتے رہے، وردی اترتے اترتے بالکل کہانی ختم ہو گئی. وہ نہ جماعت رہی نہ وردی رہی، ہم زیرو پہ کھڑے ہیں، ہم صفر پہ کھڑے ہیں. ابھی بھی ہمارے ایسے مولانا صاحب ہے سارا دن جمہوریت خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، تو میں کہتا ہوں اسلام نہیں خطرے میں، اسلام آباد خطرے میں. اسلام بالکل ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھوں سے بچا ہوا ہے اسلام میں، آپ نے اسلام کے تشخص کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تشخص کو قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی یونٹی کے اندر اسلامائزیشن کو پروموٹ کریں. آپ کے فتوے خود اپنے خلاف ہیں، یعنی جس بندے کو آپ فتوے کی روشنی میں کافر کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ سیاست کی روشنی میں بیٹھ کر ڈائلاگ کر رہے ہیں، تو آپ کا قول اور فعل میں خود تضاد ہے. تو لہٰذا اگر اسٹیٹ کے اندر دیکھیں، اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، وزارت مذہبی امور موجود ہے، رویت حلال کمیٹی موجود ہے، بہت سارے انسٹیٹیوشن اور بھی ہیں. اگر ان کے اسکالرس کو ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے، کمیٹیاں بنا دی جائیں علاقائی، جیسا بی ڈی ممبر ہے اس طرح علاقائی کمیٹیاں بناتے ہیں. میں ایک دفعہ موضوع یہ نہیں تھا لیکن میں آپ کو میں نے کوئی 2-3 کلپ بھیجے تھے، یہ موضوع نہیں تھا لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا اس کو ایڈ کر لیں، 1 سیکنڈ کے لیے ایڈ کر لیں. بس ہماری 10 یا 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کی پاکستان کے اندر، مجھے جی تو یہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے ایک عرصہ سے آپ کو خود پتہ ہے. لیکن میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یار یہ جو مہاجر مقیم پاکستان ہے، کیا ان کو وہ حقوق جو کشمیر، آزاد کشمیر کے اندر ہیں، ان کو حاصل ہے؟ یعنی میں کئی دفعہ ان کو کہتا ہوتا تھا کہ یار یہاں بھی ایک مفتی دو، یہاں بھی ایک قاضی دو، یہاں بھی ان کو جناب وہ سہولت دو، تاکہ یہ اپنے مسائل جو ہیں ان کو تو ان کے ساتھ ڈسکس کریں. ان سے ووٹ لینے کے لیے ہمیں پتہ چلتا ہے حلقہ جموں 1، حلقہ ویلی نمبر 2، اس کے علاوہ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے.
یعنی انہوں نے بچا، بلکہ اب تو یہ ہے کہ 200-400 ووٹروں کی خبر ہے، باقی ووٹ صندوقچی میں آتے کیسے ہیں یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا۔ اس میں آپ کے ساتھ ایک اور ظلم بھی ہے جو میں نے بہت دفعہ اٹھایا، اور میں نے اس معاملے کو بڑا ہائی لیول پہ کیا بھی، میں انشاءاللہ یہ الیکشن کے بعد دیکھیں گے، وہاں پہ علماء اور مشائخ کی ایک سیٹ ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ میں نے آج تک اس میں کوئی بڑا عالم نہیں دیکھا اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اس میں وہ ہمیشہ وہ بندہ ڈھونڈتے ہیں جسے داڑھی رکھی ہوتی ہے، اس کے نام کے پیچھے صاحبزادہ آگے پیچھے لگا دیا، مولانا اور یہ لگانا کوئی مسئلہ ہمارے ہاں نہیں ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، صوفی تو بن گیا نا، حالانکہ صوفی جو ہے مولوی سے بہت جی وہ تو مقام ہی ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کو صوفی بنا کے رکھ دیکھا، وہ پان بیچنے والا کہہ رہے صوفی پان والا، صوفی دودھ والا، اچھا ہم نے ان کو وہاں پہ اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں صرف ایک ووٹ یا سیاست پیسے کی خاطر۔ تو میں نے احتجاج کیا ہے، میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور میں نے کوئی اپنے 2 علماء تھے ان کا نام دیا، ہے جی وہ فلانے مفتی صاحب ہے، میں کہا یار یہ مفتی صاحب کو پوچھو کہ اللہ کے واسطے کہ اس نے کہاں سے مفتی، کہاں سے یہ مفتی بنے، کیا مطلب، میں کہا جی انہیں بتائیں کس مدرسے سے پڑھے یہ، وہ بندے مولوی صاحب مجھے کہنے لگے جی اس نہیں پتا، میں تو پڑھا ہوں ادھر چنیوٹ سے، میں کہا آپ چنیوٹ میں کیوں چلے گئے پڑھنے کے لیے، پہلا تو آپ کا حق میرپور میں پڑھنے کا تھا، بھائی میرپور میں بڑے مدرسے، نہیں جی وہ میرے پیر صاحب نے کہا تھا، میں کہا پھر چنوٹ سے آپ نے کیا کیا، جی میں نے 3 سال وہاں پہ رہا، پھر 2 سال میں چلا گیا فیصلہ آباد، 2 سال میں کراچی چلا گیا، کراچی میں 2 سال لگائے، تو پھر آخر میں لاہور آیا، اور لاہور سے میں نے نا گلبرگ سے فلان جگہ ایسے، میں نے کہا اللہ کا بندو خدا کا واسطہ ہے، پہلے تو بعد درس نظامی آپ نے کیا، 7 سال آپ کو ایک جگہ کسی مدرسے میں بیٹھنا چاہیے تھا، اس کے بعد آپ نے جن علماء جو ایسے کرتے ہیں، وہاں پہ سیاست ہے مفتی صاحب، آپ 2 کروڑ دے دیں، آپ کو صبح بلا لیں گے، وہ کوئی نہ کوئی بٹھا دیں گے، کہیں نہیں آ جائے۔ تو آزاد کشمیر کے مہاجرین کے ساتھ بھی جو مہاجرین مقیم پاکستان ہے، ان کے ساتھ ڈبل دکھ ظلم یہ ہے کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بالکل ایسی ہے، ان کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے، کچھ بھی حاصل نہیں، صرف۔ اور جو دوسری بات حضور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں نے بہت سے کیس پکڑے ہیں ہم نے کہ جعلی سٹیٹ سبجیکٹ، آپ کے نام پہ کسی پنجاب کے بندے کا جعلی سٹیٹ بن سکتا ہے، وہ جا کے وہاں پہ نوکری اپنے سارے پلاٹ ولاٹ لے کے بیچ کے آ جائے گا آرام سے۔ ابھی تو چلو تھوڑا نادرا وادرا کا سسٹم غلط ہوا ہے نا، پہلے تو یہ تھا، آپ بیٹھے ہوئے لاہور میں، نام تو ہو گیا، یہ قاضی عبد الرحمان صاحب مرحوم کے بیٹے ہیں، یہ ہے بھائی، کیا لکھ دیا یہاں سے شناسیہ میں، وہاں پہ پلاٹ ہے، اگر سیاست ہوتی ہے، اور ووٹنگ نمبر بھی ڈال دیا، جی یہ دیکھیں یہ تو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، اب کتنے اسٹیٹ سبجیکٹ پکڑے گئے ہیں۔ تو خیر قاری صاحب، ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے، ناظرین ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا، جو اگلی قسط ہوگی یہیں سے ہم تواتر کے ساتھ اس معاملے کو لمبا لے کے چلیں گے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے نا، یہ سوچنے کی بات ہے، اس پہ فکر کرنی چاہیے کہ یہ ایک عالم دین ہے، اور یہ کسی عالم دین کوئی تضحیک نہیں کر رہے، یہ انہوں نے صحیح فرمایا ہے کہ غلطی ہماری ہے، ہم تبلیغ کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کو تنگ نہ کریں بلکہ ان کو اپنے کردار سے متاثر کریں، اور یہی ہماری بلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیمات دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی کا کہا ہے، اور خواہ و کفار ہوں یا دوسرے، ان کے مذہب پہ ہمیں ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی، وہ اپنے مذہبی آزادی میں آزاد ہیں، جب تک وہ ہمارے مذہب کے اندر دخل اندازی نہ کرے۔ تو انہی باتوں میں آج کا پروگرام ہم اختتام کرتے ہیں، اگلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے اسی موضوع پہ مزید بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ڈاکٹر صاحب کی عمر درازی کی دعا مانگتا ہوں، اور ان کے ادارہ جو فیضان القرآن ہے اور ان کی جو کتب ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہم ان کتب جو ہے ان کو بھی آپ لوگوں کے لیے فلائر، چھوٹی چھوٹی کتب ہم آپ کو انشاءاللہ مہیا کریں گے، ڈاکٹر صاحب کے خطبات آپ سنیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو رحمت العالمین ہے ان پہ اللہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ڈاکٹر صاحب خدا حافظ، اللہ حافظ، انشاءاللہ۔